हाँ, मैंने सुना हुआ है लेकिन मैं वहाँ कभी गया नहीं। जॉर्ज ने कहा। एक्रीमिया का एक ग्रुप जो 2 औरतों और 2 मर्दों पर मुश्तमिल था वहाँ पहुंचा और शैतानी माबूद के बड़े पुजारी चाशाई को बेहोश करके एक हेलीकॉप्टर में डालकर ले गए। ये हेलीकॉप्टर चूंकि एक्रीमियन फिजाया के इस अड्डे से था इसलिए लाजमन ये वापस यहीं उतरा होगा। इसके बाद क्या हुआ? इस बड़े पुजारी का क्या हुआ? वो ग्रुप कहाँ गया? ये तफसील अगर तुम दुरुस्त तौर पर मालूम करके मुझे अभी बता दो तो हम तुमसे कुछ लेने की बजाय तुम्हें ये लाकूश गेम को शिकस्त देने का गुर सिखा कर वापस चले जाएंगे। इमरान ने कहा। लेकिन आपका इससे क्या ताल्लुक है? जाज ने कहा। हम एक और मसले के लिए बड़े पुजारी के पास पहुंचे हुए थे। उसके बारे में मालूम हुआ था कि वो किसी आदमी को हवा में बगैर किसी सहारे के बुलंद करके खड़ा कर सकता है और हम उससे ये कदीम दौर का जादू सीखना चाहते थे, जबकि दूसरे ग्रुप का कोई और मकसद था। लेकिन हम बहरहाल इस बड़े पुजारी से मिलना चाहते हैं और ये भी सुन लो कि तुम जिस कदर कम जानोगे इतना ही फायदे में रहोगे। इमरान ने कहा। कमांडर नेल्सन तो इन मामलात में बेहद सख्त आदमी है, अलबत्ता उसका असिस्टेंट रेवेंट बेहद लालची है। वो बेहद होशियार और चालाक आदमी है। उसे इस सारे मामले का इल्म होगा। मैं उसे कुछ रकम देकर उससे मालूमात हासिल कर सकता हूँ। जाज ने कहा। उसे भी हम रकम देंगे और तुम्हें भी, लेकिन मालूमात दुरुस्त होनी चाहिए। इमरान ने कहा। तो जाज ने इस बात में सर हिला दिया और फ़ोन का रिसीवर उठाकर यके बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। यस बास। दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। फिजाइया के मरकज़ में कमांडर नेल्सन का असिस्टेंट डेविड है, उससे मेरी बात कराओ। जाज ने कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो जाज ने ना सिर्फ रिसीवर उठा लिया बल्कि लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, जाज ने कहा। जनाब रेवेंट लाइन पर हैं, बात कीजिए बास। दूसरी तरफ से नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं ग्रीन क्लब से जाज बोल रहा हूँ। जाज ने कहा। मुझे बताया है तुम्हारी सेक्रेटरी ने कोई खास बात जो तुमने इस वक्त फ़ोन किया है। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम $20,000 फौरी तौर पर कमाना चाहते हो? जाज ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। तो इमरान ने अस्बात में सर हिला दिया। $20,000 और फौरी, ये कैसे मुमकिन है? मुझे क्या करना होगा? रेवन ने कहा। तुमने सिर्फ चंद मालूमात मुहैया करनी है, लेकिन दुरुस्त और हतमी मालूमात। जाज ने कहा। सॉरी जाज, मैं अपने महकमे से गद्दारी नहीं कर सकता। रेवन ने कहा। फिजाइया के बारे में कोई बात नहीं है, ये और मसला है तो मेरे ऑफिस आ जाओ अभी इसी वक्त, और वापसी के वक्त $10,000 नकद लेकर जाना। जाज ने कहा। ओ फिर तो मैं उड़कर आता हूँ। तुम्हें मालूम तो है कि आजकल मुझे रकम की कितनी ज़रूरत है। मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो जाज ने रिसीवर रख दिया। इमरान ने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से करेंसी नोटों की 2 गड्डियां निकाली और दोनों जाज के सामने रख दी। ये $20,000 रेवेंट को दे देना, हम जाते हुए तुम्हें भी बहुत कुछ देकर जाएंगे। इमरान ने कहा। शुक्रिया, जाज ने मुसरत भरे लहजे में कहा और दोनों गड्डियां उठाकर उसने मेज़ की दराज में डाल दी और दराज बंद कर दी। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो इमरान और जूलिया को देखकर झिझक कर रुक गया था। आओ रेवेंट, ये अपने ही लोग हैं। ये प्रिंस हवागार और ये उनकी सेक्रेटरी है, और प्रिंस ये रेवेंट है। जाज ने इनका आपस में तारुफ कराते हुए कहा और दोनों रस्मी जुमले बोलकर खामोश हो गए। रेवेंट एक साइड पर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर इमरान और जूलिया को देखकर संजीदगी उभर आई थी। सुनो रेवेंट, जो मालूमात चाहिए वो प्रिंस को चाहिए और ये रकम भी उन्होंने दी है। जाज ने कहा और मेज़ की दराज खोलकर अंदर मौजूद नोटों की दोनों गड्डियां निकाल कर उसके सामने रख दी। ओके, पूछो क्या पूछना चाहते हो? रेवेंट ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। सुनो रेवेंट, मुझे तुम्हारी ये बात सुनकर बेहद खुशी हुई है कि तुमने रकम की ज़रूरत होने के बावजूद कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे लोग काबिल कदर होते हैं। मैंने जो कुछ मालूम करना है इसका कोई ताल्लुक फिजाइया से नहीं है, लेकिन तुमने जो कुछ बताना है 100% दुरुस्त बताना है, वरना जो भारी रकूमात दे सकते हैं वो इसे मासूद वसूल भी कर सकते हैं, इसलिए सच बताना। इमरान ने पूछा। आप बेफिक्र रहें और पूछें क्या पूछना है। रेवेंट ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। तुम्हारे अड्डे से एक हेलीकॉप्टर शैतान कबीले की पहाड़ियों पर उतरा। वहां मौजूद एक एक्रीमियन कबीले ने, जिसमें 2 औरतें और 2 मर्द शामिल थे, शैतानी कबीले के बड़े पुजारी को बेहोश करके अगवा किया और इस हेलीकॉप्टर में डालकर इस पूरे ग्रुप समेत वहां से यहाँ लेकर आए। हमने उस बड़े पुजारी से कुछ वसूल करना है। हमारा ताल्लुक सिर्फ इस बड़े पुजारी से है। तुम हमें बताओगे कि वो अब कहाँ है? इमरान ने कहा। तो रेवेंट ने बेइख्तियार एक तवील सांस लिया। क्या हुआ? इमरान ने कहा। शायद मेरी किस्मत में ये नोट नहीं है। मैं कोई गलत बयानी नहीं करना चाहता, इसीलिए बता देता हूँ कि उन्होंने बड़े पुजारी पर तशद्दुद करके उसे हलाक कर दिया और उसकी लाश को पत्थर से बांधकर समंदर में फेंक दिया। अब तक तो उसकी लाश को समुद्री जानवर खा भी चुके होंगे। रेवेंट ने कहा। पूरी तफसील बताओ। हेलीकॉप्टर की वापसी से आखिर तक सब कुछ बता दो और ये भी बता दो कि तुम्हें इन सब बातों का इल्म कैसे हुआ? इमरान ने कहा। फिजाइया के अड्डे का सरबराह ओहदे के लिहाज से कमांडर नेल्सन है, लेकिन तमाम काम मैं बतौर असिस्टेंट सर अंजाम देता हूँ। एक्रीमिया की सरकारी एजेंसी के चीफ का फ़ोन कमांडर को आया और उन्होंने इसे हुक्म दिया एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हांगूला पहाड़ियों पर भेजा जाए, जहाँ से हमें चंद अफराद को लेकर आना है। कमांडर ने ये काम
میرے ذمے لگا دیا۔ میں نے پائلٹ ہنری کو ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہاں بھجوا دیا۔ پھر جب ان کی واپسی ہوئی تو مجھے پہلے ہی اس کی اطلاع مل چکی تھی۔ ہیلی کاپٹر سے 2 عورتوں اور 2 مردوں کے ساتھ ساتھ ایک بے ہوش افریقی آدمی کو بھی اتارا گیا۔ ہم نے انہیں فضائیہ کی ایک بڑی بلڈنگ کے 2 کمرے استعمال کے لیے دیے تاکہ وہ وہاں علیحدہ رہ کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں۔ پھر معلوم ہوا کہ اس افریقی آدمی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ میں نے یہ اطلاع ملنے پر اس گروپ کی سربراہ ڈیانا سے بات کی تو اس نے بتایا کہ یہ شیطانی محبت کا بڑا پجاری ہے اور اس کے پاس ایکریمیا کے خفیہ راز ہے جو یہ ایشیائی لوگوں تک پہنچانا چاہتا تھا، اسی لیے ہم اسے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں اور اسے گولی مار دی ہے۔ پھر لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور وہ گروپ واپس ایکریمیا چلا گیا۔ البتہ اس ڈیانا اور اس کے چیف کے درمیان ہونے والی بات چیت میں نے سنی ہے کیونکہ یہ ہمارے اڈے کے اندر سے ہی کی گئی ہے۔ اس میں ڈیانا نے کسی دھات کا ذکر کیا، واگو پہاڑیوں کا حوالہ بھی دیا گیا، جس پر اس کے چیف نے اسے کہا کہ اب اس دھات کو نکالنا ماہرین کا کام ہے، تمہارا مشن ختم ہو گیا ہے۔ البتہ دوسرے مشن کے لیے انہیں تیار رہنا چاہیے، اور دوسرا مشن کسی ایشیائی آدمی عمران اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ بتا رہا تھا۔ ریونڈ نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، وہ نمبر جہاں فون کیا گیا تھا وہ تو تمہارے پاس محفوظ ہوگا؟ عمران نے کہا، ہاں کیوں؟ وہ نمبر ہمیں چاہیے، اور جو کچھ تم نے بتایا ہے اس کے بعد تم واقعی $20,000 کے مستحق ہو۔ جارج، اسے یہ رقم دے دو۔ اس نے واقعی تعاون کیا ہے۔ عمران نے کہا، اوکے، گڈ لک ریونڈ۔ جارج نے سامنے موجود دونوں کرنسی نوٹوں کی گڈیاں سائڈ پر بیٹھے ہوئے ریونڈ کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا، شکریہ، اب نمبر نوٹ کر لو۔ ریونڈ نے کہا، اور دونوں گڈیاں تیزی سے جیب میں ڈال کر اس نے تیزی سے نمبر بتا دیا۔ اب مجھے اجازت دے، میں نے رقم سے جو کام کرنا ہے اس میں مزید دیر میرے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ریونڈ نے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں جاؤ۔ عمران نے کہا تو ریونڈ سلام کر کے آفس سے باہر چلا گیا تو عمران نے جیکٹ کی جیب سے ایک اور نوٹوں کی گڈی نکالی اور جارج کی طرف بڑھا دی۔ یہ تم رکھو، تم نے بھی بہرحال تعاون کیا ہے، ویسے تم چاہو تو مزید تعاون بھی کر سکتے ہو۔ عمران نے کہا، میں حاضر ہوں، لیکن رقم کی بجائے آپ مجھے وہ گر بتا دیں جس سے آپ نے مجھے شکست دی ہے۔ جارج نے کہا، وہ معمولی بات ہے، بتا دوں گا۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم معلوم کر سکتے ہو کہ ولنگٹن میں بلیک سٹار ایجنسی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں گیم روم میں ایک بڑی تصویر دیکھی ہے جس میں ولنگٹن کا مین بزنس سینٹر دکھایا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ولنگٹن میں بہت آنا جانا ہے، اور تمہارا تعلق چونکہ کلب سے ہے اس لیے لازماً تمہارا تعلق ایجنسیوں سے بھی ہوگا۔ عمران نے کہا، یہ تصویر میں نے نہیں لگائی، میرا ایک دوست تھا، اس نے تحفے میں دی تھی، لیکن ولنگٹن میں میرے ملنے والے بہت ہیں۔ ان میں سے ایک ریڈ نائٹ کلب کا مالک اور جنرل مینیجر گراہم ہے جو ایکریمین ایجنسیوں میں براہ راست کام کر چکا ہے۔ آپ کہیں تو میں اس سے بات کروں؟ جارج نے کہا، تم اسے فون کر کے کہو کہ پرنس ہواگار سے تعاون کرے، اسی تفصیل مت بتانا، بات چیت میں خود کروں گا۔ عمران نے کہا تو جارج نے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ ریڈ نائٹ کلب رابطہ ہونے پر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آرش سے جارج بات کر رہا ہوں، جنرل مینیجر گرین کلب گراہم سے بات کراؤ۔ جارج نے کہا، ہولڈ کریں جناب، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو، کیا آپ لائن پر ہیں؟ دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی دی۔ یس، جارج نے کہا، بات کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، جارج بول رہا ہوں۔ جارج نے کہا، گراہم بول رہا ہوں۔ جارج، کافی عرصے بعد کال کر رہے ہو، خیریت رہی ہے نا؟ ایک بھاری سی مردانہ آواز سنائی دی۔ بس مصروفیات میں وقت ہی نہیں ملتا، میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ میرا ایک دوست ہے پرنس ہواگار، اس کا کوئی تنازع ایکریمیا کی کسی ایجنسی سے ہے، وہ تمہارے پاس آئے تو تم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ جارج نے کہا، ضرور کروں گا، بشرط یہ کہ اس کی کوئی کارروائی ملک کے خلاف نہ ہو۔ گراہم نے کہا، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اس سے خود تفصیل سے بات کر لینا، اس کا مزاج بھی شاہانہ ہے، تمہاری کمی بھی پوری کر دے گا۔ جارج نے کہا، اور پھر تو میں ہر طرح سے تیار ہوں، بھجوا دو اسے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اوکے، گڈ بائے۔ جارج نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ وہ گیم والا گر، اس کا کیا ہوا؟ جارج نے اٹھتے ہوئے کہا، تو عمران نے چند منٹ میں وہ اسے گر سکھا دیا، تو وہ عمران کو حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ بلیک سٹار ایجنسی کا چیف کرنل ڈیوڈ اپنے آفس میں موجود تھا اور اپنی عادت کے مطابق طوطا کرسی پر بیٹھا آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ اس کا اس کرسی پر بیٹھنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ پھر اچانک وہ اس طرح چونکا جیسے اسے کوئی ضروری بات یاد آ گئی ہو۔ وہ کرسی سے اٹھ کر اونچی پشت والی ریوالونگ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس چیف۔ دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ناراک میں چیف کلب کے جنرل مینیجر گریگ سے میری بات کراؤ، کرنل ڈیوڈ نے سخت لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیوڈ نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ گریگ سے بات کیجیے چیف۔ دوسری طرف سے فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو گریگ، میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں ولنگٹن سے۔ کرنل ڈیوڈ نے اس بار ہاتھ سے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، کرنل کیسے ہیں آپ؟ اب تو آپ ہمیں لفٹ ہی نہیں کراتے۔ دوسری طرف سے بھی انتہائی بے تکلفانہ
لہجے میں کہا گیا، تمہیں معلوم تو ہے کہ ہماری زندگی میں تو اپنے آپ کو لفٹ کرانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن تم تو اب ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہو، اس لیے تم کبھی ہی فون کر لیا کرو، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ میں تو اس ڈر سے آپ کو فون نہیں کرتا کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں، اور آپ جس قدر طاقتور ایجنسی کے چیف ہیں، میری تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، گریگ نے جواب دیا۔ تو کرنل ڈیوڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ کچھ بھی ہو، میں ہوں تو بہرحال تمہارا شاگرد، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ تو اس پر دونوں بیک وقت ہنس پڑے۔ آپ حکم فرمائیں، گریگ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارے ایک دوست کے بارے میں بات کرنی تھی، کرنل ڈیوڈ نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا دوست؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ گریگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پاکیزہ کا عمران، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ایک لمبا سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا؟ کرنل ڈیوڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے نام ہی ایسا لے دیا ہے کہ بے اختیار طویل سانس نکل گیا۔ بہرحال بتائیں، میرے دوست نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ گریگ نے کہا۔ کیا تم تفصیل سننا چاہو گے؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ہاں بالکل، اس کے بغیر تو میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دے سکوں گا، گریگ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ایکریمیا کو پتہ چلا کہ ایک غیر ارضی دھات جو کسی شہاب ثاقب کے ذریعے زمین پر پہنچی ہے، اس وقت دنیا کی انتہائی قیمتی دھات ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ یہ سب غیر متعلقہ باتیں ہیں، البتہ جہاں یہ دھات موجود تھی اس جگہ کو خصوصی سیٹلائٹ بھی ٹریس نہیں کر سکی۔ یہ تو ایک گیم کھیلی گئی اور یہ معلومات پاکیزہ کے عمران تک پہنچائی گئی، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ عمران لازماً اسے ٹریس کر لے گا اور پھر عمران سے پہلے ایکریمیا اسے حاصل کر لے گا، اور پھر ویسے ہی ہوا۔ اس عمران نے حیرت انگیز طور پر معلوم کر لیا کہ یہ دھات جسے سائنسدانوں نے کلاسیم کا نام دیا تھا، افریقی ملک نگولا کے علاقے ہانگو میں موجود ہے۔ اس وادی میں ایک قبیلہ رہتا ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے، اور وہاں شیطان کا معبد بھی ہے، اور یہاں کسی اجنبی کو اس وقت تک برداشت نہیں کیا جاتا جب تک آنے والا قبیلے کے کسی بڑے آدمی کی پناہ نہ لے لے۔ چنانچہ ایکریمیا نے اس دھات کا حصول ہمارے ذمہ لگایا۔ ہمارا مشن صرف اتنا تھا کہ ہم اس جگہ کو ٹریس کریں جہاں یہ دھات موجود ہے، باقی کام ہمارے ماہرین خود کر لیں گے۔ چنانچہ میں نے سپر گروپ کی ڈیانا کو وہاں بھیج دیا۔ ڈیانا اور اس کے سیکشن کے لوگ تیز اور انتہائی تجربہ کار ہیں، اس لیے مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ آسانی سے اس جگہ کو ٹریس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس شیطان قبیلے کو بھی ڈیل کر لیں گے۔ اور پھر ویسے ہی ہوا۔ ڈیانا اپنے سیکشن کے ساتھ نگولا پہنچ گئی۔ وہاں اس نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جس کا نام کوٹو تھا، اور وہ اس شیطان قبیلے سے متعلق تھا اور قبیلے کے سردار ماریو کا دوست تھا۔ چنانچہ کوٹو جیپ میں ڈیانا اور اس کے ساتھیوں کو وہاں لے گیا، اور وہاں قبیلے کے سردار ماریو نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا، لیکن دھات کے بارے میں صرف شیطان کے معبد کے بڑے پجاری کو ہی علم تھا۔ چنانچہ یہ طے ہوا کہ کل بڑے پجاری سے مل کر اس سے معلومات حاصل کی جائے، لیکن اس سے پہلے کہ بڑے پجاری سے ملاقات ہوتی، ایک حیرت انگیز اطلاع ملی کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس عمران کی سربراہی میں اس دھات کے حصول کے لیے شیطان قبیلے میں پہنچ چکے ہیں اور بڑے پجاری کے مہمان بنے ہیں، اور دوسرے روز بڑا پجاری انہیں دھات کے مقام کے بارے میں بتانے والا ہے۔ چنانچہ ہم نے فوری طور پر کارروائی کی اور اس بڑے پجاری کو بے ہوش کر کے ہیلی کاپٹر میں ڈال کر ڈیانا اور اس کے ساتھیوں سمیت قریبی جزیرے آریش لایا گیا، جہاں ایکریمیا کا فضائی اڈا ہے۔ وہاں بڑے پجاری سے معلومات حاصل کی گئی تو معلوم ہوا کہ دھات واگو پہاڑیوں میں کہیں غائب ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں زلزلہ آیا تھا۔ معلومات حاصل کرنے کے بعد بڑے پجاری کو ہلاک کر کے اس کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور ڈیانا اور اس کا سیکشن واپس آ گیا، کیونکہ ان کا مشن مکمل ہو گیا تھا۔ دھات کو ٹریس کر لیا گیا ہے اور اسے نکالنا اب ایکریمین ماہرین کا کام ہے۔ البتہ میں نے سپر سیکشن کو دوسرا مشن دے دیا ہے کہ جب عمران اور اس کے ساتھی بڑے پجاری کو تلاش کرتے ہوئے ولنگٹن آئیں تو انہیں یقینی طور پر ہلاک کر دیا جائے۔ چنانچہ اب ڈیانا اور اس کے ساتھی ولنگٹن میں عمران اور اس کے ساتھیوں کے منتظر ہیں۔ مجھے اچانک تمہارا خیال آ گیا کہ تم کافی عرصہ عمران کے ساتھ کام کرتے رہے ہو، تم سے کوئی ایسی ٹپ حاصل کی جائے جس سے دوسرے مشن میں بھی کامیابی حاصل کی جا سکے، اور اسی لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے، کرنل ڈیوڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس وادی کا نام کیا ہے جہاں شیطان کی پوجا کرنے والا قبیلہ رہتا ہے اور جہاں کلاسیم دھات موجود ہے؟ گریگ نے کہا۔ وادی کا نام کاریڈور ہے اور پہاڑیوں کا نام ہانگولا پہاڑیاں ہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ مشن تو ختم ہو چکا ہے۔ عمران اور اس کے ساتھی ناکام رہے، جبکہ بلیک سٹار کا سپر سیکشن کامیاب رہا، کرنل ڈیوڈ نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ تو دوسری طرف سے گریگ کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ تم ہنس رہے ہو، کیوں؟ وجہ؟ کرنل ڈیوڈ نے ناراضگی بھرے لہجے میں کہا۔ کرنل ڈیوڈ، مشن اس وقت ختم ہوگا جب دھات ایکریمیا کے قبضے میں آ جائے گی۔ اس سے پہلے سب مفروضے ہیں۔ جہاں تک عمران کا تعلق ہے، اسے یہ اطلاع مل جائے گی کہ بڑے پجاری کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اسے یہ اطلاع بھی مل جائے گی کہ بڑے پجاری کو ہی دھات کے محل وقوع کا علم تھا اور اسے کیوں ہلاک کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈیانا کے پیچھے نہیں آئے گا کہ اسے محل وقوع معلوم کر سکے۔ وہ حیرت انگیز انداز میں کام کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایکریمیا سمیت کوئی اس شیطان کی پوجا کرنے والے قبیلے کی جگہ کو ٹریس نہیں کر سکا، جبکہ عمران نے آسانی سے وہ جگہ ٹریس کر لی اور وہ درست بھی ثابت ہوئی۔ اس لیے کرنل ڈیوڈ، مشن ختم نہیں ہوا، بلکہ آپ کی ٹیم مشن کو درمیان میں چھوڑ کر واپس آ گئی ہے۔ عمران وہیں رہے گا اور اس دھات کو ٹریس کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر وہاں سے اسے حاصل کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ گریگ نے کہا۔ کیسے معلوم کرے گا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ وہاں رہ کر یہ معلوم کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آپ اگر اسے شکست دے کر مشن
کامیاب کرانا چاہتے ہیں تو اپنی ٹیم کو واپس وہاں بھیجیں ورنہ وہ پکی پکائی فصل کاٹ کر لے جائے گا۔ یہ میرا مشورہ ہے، ماننا یا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے۔ بائے بائے، گریگ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو کرنل ڈیوڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، پھر وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا۔ اس کا ذہن واقعی کسی لٹو کی طرح گھوم رہا تھا۔ گریگ نے جو کچھ کہا تھا وہ اسے درست بھی محسوس ہو رہا تھا اور غلط بھی، لیکن آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہاں ولنگٹن کے ساتھ ساتھ وہاں نگولا میں بھی ان کا پیچھا کیے جائے۔ اگر یہ لوگ گریگ کے مطابق وہاں رہے تو وہاں ان کا خاتمہ کر دیا جائے، اور اگر وہ لوگ ولنگٹن آئے تو یہاں انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن پھر اسی وقت اسے ایک خیال آیا تو وہ چونک پڑا اور اس نے ایک پر پھر فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ اسپیشل سیکرٹری صاحب سے بات کراؤ، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی کرنل ڈیوڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل ڈیوڈ نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ اسپیشل سیکرٹری صاحب سے بات کیجیے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سر، میں کرنل ڈیوڈ بول رہا ہوں، کرنل ڈیوڈ نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات کرنل؟ دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس سر، کلاسی امتحان کا محل وقوع تو میرے سیکشن نے معلوم کر لیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ اب باقی کام ماہرین آسانی سے کر لیں گے۔ کیا یہ دھات ٹریس کر لی گئی ہے؟ کیونکہ پاکیزائی ایجنٹ بھی اس دھات کے حصول کے لیے کام کر رہے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ ابھی چند منٹ پہلے میرے پاس اس سلسلے میں رپورٹ پہنچی ہے، ہم اسے ٹریس کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ البتہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ دھات انہی پہاڑیوں کے اندر ہے، کیونکہ اس غیر ارضی دھات سے جو نظر نہ آنے والی ریز نکلتی ہے اسے سیٹلائٹ نے مارک کر لیا ہے۔ وہ خصوصی ریز انہی پہاڑیوں میں چیک کی گئی ہیں، لیکن باوجود کوشش کے اصل دھات تک مشینری نہیں پہنچ پا رہی، اسی لیے اب وہاں ماہرین کو پہاڑیوں میں داخل کرنا پڑے گا، اسپیشل سیکرٹری نے کہا۔ لیکن وہاں تو شیطانی قبیلہ موجود ہے جو کسی اجنبی کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا، ہمارے آدمیوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ تو پھر پورے قبیلے کو ہی بم سے اڑا دیا جائے گا، اسپیشل سیکرٹری نے انتہائی شفاف لہجے میں کہا۔ سر، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور پھر وہ افریقی ملک نگولا کا حصہ ہے، اور اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری بھی افریقی ہے، اور یہ باقاعدہ جنگ قرار دے دی جائے گی تو ایکریمیا پوری دنیا میں اکیلا رہ جائے گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ تم نے درست کہا ہے، لیکن ہم نے بہرحال یہ دھات حاصل کرنی ہے، تم بتاؤ کیا کیا جائے؟ اسپیشل سیکرٹری نے کہا۔ پاکیزائی سیکرٹ ایجنٹ بھی وہاں موجود ہے، اگر ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو وہ یہ دھات حاصل کر لیں گے اور ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے، اس لیے ان کا پہلے خاتمہ ضروری ہے۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ اسے ٹریس کر لیں گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ کرنل ڈیوڈ، جو بھی کرنا پڑے، لیکن دھات ہر صورت میں ایکریمیا کو ملنے چاہیے، اسپیشل سیکرٹری نے کہا۔ پھر ایک ہی صورت ہے کہ ہم وہاں اپنا اسپیشل گروپ بھیجیں، اس کے لیے آپ ہمیں نگولا حکومت سے باقاعدہ اجازت نامہ دلوائیں۔ اگر پاکیزائی سیکرٹ ایجنٹ وہاں ہوئے تو ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور وہ ولنگٹن آئے تو ان کا یہاں خاتمہ کر دیں گے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ آپ اپنا گروپ تیار کریں، میں اجازت نامہ لے کر آپ کو ای میل کر دیتا ہوں، اسپیشل سیکرٹری نے کہا۔ اوکے جناب، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور کریڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، دوسری طرف سے فوری سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ڈیانا سے بات کراؤ فوراً، چاہے وہ جہاں بھی ہو، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور ریسیور رکھ دیا۔ یہاں کے لیے آرسن ٹھیک رہے گا، ڈیانا اور اس کے گروپ کو وہاں ہونا چاہیے، یہ لوگ وہاں کے ماحول سے واقف ہو چکے ہیں، کرنل ڈیوڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل ڈیوڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ڈیانا سے بات کیجیے چیف، فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو ڈیانا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس چیف، حکم، دوسری طرف سے ڈیانا کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تم خود بھی تیار ہو جاؤ اور اپنے گروپ کو بھی تیار کر لو، تمہیں واپس نگولا جانا ہوگا، کیونکہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ پاکیزائی ایجنٹ یہاں آنے کی بجائے وہیں موجود ہیں، وہ وہاں سے اصل دھات حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ دھات ہر صورت میں ہم نے حاصل کرنی ہے۔ میں نے یہاں آرسن اور اس کے گروپ کو ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا ہے، تم وہاں جا کر ان پاکیزائیوں کا خاتمہ کر دو، اور ہاں، اس پر تمہارے پاس حکومت نگولا کا خصوصی اجازت نامہ بھی موجود ہوگا تاکہ وہاں تمہارے خلاف کوئی کارروائی کسی بھی سطح پر نہ کی جا سکے، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ اب ہم نے کام پر روانہ ہونا ہے، ڈیانا نے پوچھا۔ تم اپنے سیکشن سمیت تیار رہو، نگولا حکومت کی طرف سے خصوصی اجازت نامہ ملنے کے بعد میں تمہیں کال کروں گا، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یس چیف، گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل ڈیوڈ نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت جیپ میں سوار نگولا کے دارالحکومت کاشا کی ایک سڑک پر موجود تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شابو تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر عمران اور رقبی سیٹوں پر جولیا، جوانا اور جوزف موجود تھے۔ جارج سے تاش کی بازی جیتنے کے بعد اس نے جارج سے اس کے آفس میں جا کر بات کی، گو جارج نے اسے ولنگٹن کی ایک ٹپ بھی دے دی تھی اور ریڈ نائٹ کلب کے جنرل مینیجر گراہم سے اس کے سامنے بات بھی کی تھی، لیکن عمران کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہے، اور پھر اس نے شابو کو واپس کاشا جانے کا کہہ دیا، اور اس وقت وہ جیپ پر طویل سفر کے بعد کاشا پہنچ چکے تھے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ عمران اب تک خاموش بیٹھی جولیا نے اچانک پھڑ پڑنے والے لہجے میں کہا تو عمران ہنس پڑا۔ میں حیران تھا کہ تم اب تک خاموش کیوں ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ سڑک پر ہی کوئی بحث کروں، لیکن لگتا ہے تمہارے ذہن میں آئندہ کا کوئی لا عمل نہیں ہے اور تم احمقوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اور عمران سمجھ گیا کہ وہ شابو کی وجہ سے خاموش تھی، لیکن اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی اور شابو کی موجودگی میں ہی پھٹ پڑی تھی۔ اصل مسئلہ تو عمل کا ہے، لائے عمل بھی تب ہی ہوگا جب عمل ہوگا، تم نے ابھی لائے عمل کہا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں، عمل تو تم خود نہیں کرتی اور ناراض مجھ پر ہوتی ہو۔ عمران بلا
کہاں باز آنے والا تھا، اس نے شابو کی موجودگی میں بھی بات کر دی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں سمجھی نہیں، جولیا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب عمل سے تھا، صفدر یاد، جنگ بہادر، خطبہ نکاح یاد کر لے، میں صحرا باندھ لوں، تنویر بینڈ سنبھالے، تبھی تو عمل اور لائے عمل طے ہو سکتا ہے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ یو شاٹ اپ نان سینس، جولیا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، لیکن اس کا غصہ صاف مصنوعی ظاہر ہو رہا تھا۔ اگر یہ سب نان سینس ہے تو پھر غصہ کیوں کھا رہی ہو؟ کھانا ہی ہے تو پھل کھاؤ تاکہ صحت اچھی رہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس ہم سٹار کالونی میں داخل ہونے والے ہیں، اچانک خاموش بیٹھے شابو نے کہا۔ سٹار کالونی کے بلاک 3 میں کوٹھی نمبر 12، عمران نے کہا تو شابو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ یہاں کون رہتا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ایک افریقی رہتا ہے جس کا نام سالومن ہے، اس نے نگولا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کے کلچر پر کئی کتابیں لکھی ہیں، میں اس سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ یہ آدمی تم نے کہاں سے تلاش کر لیا؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اور شابو جب کاشا کے پولیس کمشنر سے ملنے گئے تھے تاکہ ہمیں ہانگو کی سیاحت کا خصوصی اجازت نامہ مل جائے تو یہ سب باتیں ہوئیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سٹار کالونی زیادہ بڑی نہیں تھی اور یہاں کی کوٹھیاں بھی اوسط درجے کی تھی۔ شابو نے کار 2 منزلہ کوٹھی کے بڑے گیٹ کے سامنے روک دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔